अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सजाद बरकी और आज मेरे साथ हैं। आतिफ खान जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके साथ ह्यूस्टन टेक्सास से मुखातिब हैं और आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट वजह से आपके साथ मुखातिब हैं एज ओवरसीज पाकिस्तानीज। हमने पिछले एक दो दिन में देखा कि सडनली कुछ वीलॉग, कुछ आर्टिकल्स और कुछ खबरें ओवरसीज पाकिस्तानीज को अटैक करते हुए शाया की गई। दो लोगों का मैं खास तौर पे जिक्र करूंगा जिनको हम एड्रेस भी करेंगे आज। एक जो कि कहते हैं नामवर हैं अपने आप को, मुझे तो कुछ शक है, कॉलमनिस्ट भी हैं, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने अटैक किया एज ओवरसीज पाकिस्तानी हमें। और कोई एक वीलॉगर है जिनको मैं पहली दफा मैंने देखा है, बट उन्होंने बड़ी घटिया बातें की, जिनका नाम है रिजवान रजी। तो इन दोनों की बातों के मुतालिक हम कुछ करेंगे। उससे पहले के आतिफ, मैं चाहूंगा कि आप वो जो सब्जेक्ट है उस पर बात करें। मैं कुछ अपने सुनने वालों को और इन लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन के तौर पे एक दो बातें बताता चलूं। मुझे भी 50 साल के तकरीबन हो गए हैं यहाँ रहते हुए अमेरिका में। आतिफ, आपको 25 साल। ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं एज ओवरसीज पाकिस्तानी। हमने यहाँ पे जो कुछ किया पाकिस्तान के लिए, वो अब पाकिस्तान की मोहब्बत में करते हैं, किसी से कुछ लेने देने के लिए नहीं करते, किसी से कभी कुछ मांगते नहीं है, पाकिस्तान को हर वक्त देने के लिए तैयार रहते हैं। जब मोदी ने पाकिस्तान को अटैक किया और मोदी ह्यूस्टन आए, तो वो हम ही लोग थे जो 20,000 लोगों को ऑर्गेनाइज करके हमने उनके खिलाफ एहतजाज किया। जब वो यूनाइटेड नेशंस में गए, तो हम ही लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ एहतजाज किया न्यूयॉर्क में, और तकरीबन 20-25 हजार पाकिस्तानी वहां पे आए। जब यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ काम किया जा रहा था, तो हम ही लोग थे जो अपने घरों से बाहर निकल के हमने उसको डिफेंड किया, अपने राइट्स को। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग कौन हैं जिनको आप अटैक कर रहे हैं। और पर्सनली मैं आपको बता दूं मैं कौन हूं। एक फौजी का बेटा हूं, और एक ऐसे फौजी का बेटा जो 1941 में जिसने कमीशन लिया था और फिर पाकिस्तान मूव हुआ, और जिसने पार्टीशन में ट्रेन्स रेफ्यूजीज की लेके आता रहा। मैं एक छौनी में बड़ा हुआ, मेरा पहला स्कूल आजम गैरिसन लाहौर था। ये मेरी बैकग्राउंड है कि मैं हूं कौन। और आज हमारे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान फौज के खिलाफ, या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि आतिफ, आप जरा सब्जेक्ट को लेके बढ़े कि किस वजह से आज हम ये वीलॉग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सजाद भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं ये आपकी उस बात को कंटिन्यू करूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, इन्होंने अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे ये फॉल्स फ्लैग अटैक किया है बग़ैर किसी स्टडी के। जो चलें, हम लोग इतने अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जिन साफ़ियों का आपने नाम लिया है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते। आजकल बड़ा आसान है, गूगल पे जाते हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते। तो इन्होंने ये जो बोला कि हम लोगों ने अभी जो वीकेंड पे एक होस्ट किया था कांग्रेसमैन को, टेक्सास के ग्रेग कसार को, तो उस पे इन्होंने बोला जी कि हम लोगों ने ग्रेग कसार से डिमांड किया है कि पाकिस्तानी फ़ौज पे जो है पाबंदियां लगाई जाए मिलिट्री एड पे, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशंस, और ऐसा कोई बिल लाया जाए। तो उस पर मैं जो बड़ा क्लियरली एक चीज़, अगर ये थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो इनको ये पता चल जाता कि ये जो बिल है ये 1997 में पास हुआ था, जो कि सेनेटर पैट्रिक लेही ने इसको बिल में कन्वर्ट किया था, और 1997 से ये बिल चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तानियों को समझने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इन्होंने आपको इस वक्त बिल्कुल हॉस्टेज कर दिया हुआ है, आप लोगों को गद्दार भी बना दिया हुआ है, 10,000 लोगों को जेलों में भी डाल दिया हुआ है। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम सबको भी गद्दार डिक्लेयर करने के चक्रों में। लेकिन मैं आपको कुछ हकीकतें बताता हूँ कि पाकिस्तान में पे जनवरी 2018 पे पाकिस्तान पे मिलिट्री एड पे पाबंदी लग चुकी हुई थी। अब वो कैसे लगी थी पाबंदी? पाबंदी सबके सामने, सारे पाकिस्तानी गूगल में जाएं और उसको थोड़ा सा रिसर्च करें, मेमो गेट पे और डॉन लीक्स पे। मेमो गेट क्या था? आपका एक एम्बेसडर यहाँ पर बैठा हुआ
یو ایس کو خط لکھ رہا ہے کہ پاکستانی ملٹری پاکستان میں سویلین گورنمنٹ پہ کو کرنا چاہ رہی ہے اور آپ پاکستانی ملٹری جنرلز کا ٹرائل کریں، اور اس پہ وہ کنفرمیشن دیتا ہے بلیک بیری میسج کے تھرو کہ مجھے یہ ڈائریکٹ میسج پریزیڈنٹ آصف زرداری سے آیا ہے، اور ساری زندگی یہ لوگ یہی کرتے رہے، آپ کے پیسوں پہ یہاں لابنگ فرمز ہائر کرتے رہے، اور یہاں لابنگ فرم کو کام کیا دیتے تھے کہ جب بھی پاکستان پہ ہمارا کوئی مشکل وقت آیا تو آپ ملٹری کے اگینسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا۔ سیم چیز نواز شریف نے کی، نواز شریف نے ڈان لیکس میں آپ کے سامنے ہر چیز امریکہ کو ساری دنیا کو بتایا جی کہ جو بامبے اٹیک ہوا تھا اس میں ہماری پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایجنسیز انوالو تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو پوچھ کر حسین حقانی پھر 5 سال بیٹھ کے اس کے آپ سارے انٹرویوز دیکھ لیں انڈین چینلز پہ، یہاں تھنک ٹینک چلاتا رہا صرف اور ایک مقصد، اس کے سارے آپ انٹرویو دیکھ لیں، پاکستان کی افواج کے خلاف وہ زہر اگلتا رہا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ آپ پاکستان پہ ملٹری ایڈ پہ پابندیاں لگائیں۔ اور دوسری جو سجاد بھائی جو بہت امپورٹنٹ بات ہے پاکستانیوں کو بتانے والی، جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو خان صاحب کے کہنے پہ ہم لوگوں نے یہاں پر ایک لابیسٹ ہائر کیا، اور جس کا پاکستانی گورنمنٹ نے 1 روپیہ نہیں دیا، نہیں، فری۔ وہ فری، کیونکہ خان صاحب نے بولا پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ وہاں سے پیسہ ریز کرو اور لابیسٹ ہائر کرو۔ اور سجاد بھائی آپ کو تو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس لابیسٹ کو 5 ٹاسک دیے گئے تھے۔ کیا تھے 5 ٹاسک؟ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ملٹری ایڈ پابندی کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو جو حسین حقانی جنوری 2018 میں لگا چکا ہوا تھا اپنی 5 سال کی محنت سے اور زرداری اور نواز شریف کی محنت سے، ہم لوگوں نے اس لابیسٹ کو ٹاسک کیا دیا تھا کہ پاکستان کے جو $238 ملین کولیشن سپورٹ فنڈ میں پھنسے ہوئے ہیں اس کو ریلیز کروائیں۔ دوسرا ٹاسک یہ دیا گیا ہوا تھا کہ پاکستانی ملٹری آفیسرز ٹریننگ جو رکی ہوئی تھی اس کو ری انسٹیٹ کروائیں۔ تیسرا ٹاسک تھا جو ٹرکی نے پاکستان کو T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز دینے تھے، اس پہ یو ایس میں تھوڑا سا کروا کے اس کو ریلیز کروائیں۔ اور چوتھا تھا جو پاکستان فاٹف گرے لسٹ پہ تھا۔ اور ان سب چیزوں پہ جب 2020 پہ وہ کانٹریکٹ سائن ہوا، انفارچونیٹلی اس وقت الیکشن ایئر تھا، کووڈ آ گیا، فاٹف پہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی میٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی، پاکستان ایمبیسی کی، جو یو ایس ٹریجری کے ساتھ کروائی تھی، اسی لابیسٹ نے کروائی تھی۔ اور باقی چیزوں کی طرف بھی کام چل رہے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گورنمنٹ چلی گئی، الیکشن ایئر جیسے میں نے آپ کو بولا۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جو ملٹری ایڈ بند ہوئی تھی، ہم اپنی طرف سے یہاں سے لابیسٹ ہائر کر کے پاکستان کی افواج اور پاکستان میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، پاکستان کی افواج بھی ہے، سب کچھ۔ ہم بینگ اے نیشنل پولیٹیکل پارٹی، the only نیشنل پولیٹیکل پارٹی، ہم لوگ یہ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کمزور ہو یا ہماری افواج کمزور ہو؟ ہمارے سامنے لیبیا، عراق اور ان سب کی مثالیں۔ آج پاکستان سلامت ہے تو ہماری افواج کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان ہے تو دوبارہ میں وہی بول رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور ہماری افواج بھی ہیں اور سب کچھ ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی وجہ سے، اور پاکستان کے لوگوں کے وہاں رول آف لا ہے، اور پاکستان کے لوگوں پہ اگر کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوگی تو ہم مودی کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ ہماری ہسٹری چیک کر لیں، یہ جو طلعت حسین نے بھی ایک پروگرام کیا جس میں اس نے اس کو ریلیجیس ہیٹرڈ کی طرف لے کے گیا کہ ہم لوگ جن کانگریس مینس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں وہ ادھر یا یہودی ہیں یا وہ ہندو ہیں، تو ان چکروں میں ان کو لے کے جا رہا ہے۔ تو ہماری ہسٹری چیک کر لیں، ہم ہمیشہ پرو فلسطین یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہر اس میں، اور پرو کشمیر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہسٹری ہے ہمارے اوپر، انڈین مین نیوز پیپر میں آرٹیکل ہیں، بلکہ جب ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ اس کے نیچے ہم وہ آرٹیکل شیئر بھی کریں گے جس میں ہمیں انہوں نے آئی ایس آئی کے ساتھ کہ ہم آئی ایس آئی کے یہاں پر ایجنٹس ہیں، ہم لشکر جنگوی کے یہاں پر ایجنٹ ہیں، تو ہمیں تو انڈینز نے ہمیں وہ بنا دیا تھا۔ آپ آج ہمیں ٹائمز آف انڈیا نے ہمارے خلاف ٹائمز آف انڈیا سب نے، اور آج آپ ہمیں جو ہے یہاں پر پاکستان کے خلاف بنا لیں، سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں، آپ آج یہ سرٹیفکیٹ بھی ہمیں دے دیں۔ میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا عاطف تاکہ ڈاکیومنٹ ہو جائے، اور میں خاص طور پہ یہ 2 شخص جو ہیں جنہوں نے یہ ہمارے نام لے کے کیا، میں ان کی جہالت ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، کہ اگر وہ تھوڑا پڑھ لکھ کے دیکھ لیتے، کہیں ریسرچ کر لیتے۔ ریسرچ کا نام تو چھوڑیں نا، یہ ہے لیہی لا، کوئی بھی دیکھ لے، LEAHY، لیہی لا اسے بولتے ہیں۔ The term Leahy law refers to 2 statutory provisions prohibiting the US government from using funds for assistance to units of foreign security forces where there is credible information implicating that unit in the commission of gross violations of human rights۔
اور یہ گروس وائلیشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس کو وہ GVHR کا نام دیا گیا ہوا ہے اور یہ ہے وہ لا. اور میں تھوڑا سا اس کی پروویژن آپ کو بتا دوں. The US government considers torture جو پاکستان میں ہو رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو پاکستان میں کی گئی ہے, انفورسڈ ڈسپیئرنس جو پاکستان میں ہو رہی ہے, اینڈ ریپ انڈر کلر آف لا ایز GVHRs when implementing the لیہی law. اب آپ خود ہی بتائیے, یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا, یہ آلریڈی امریکن لا ہے. آپ اپنا معاشرہ دیکھیے, آپ یہ جو دو صاحب جنہوں نے ہمارے پہ کیا ہے, اٹیک کیا ہے, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اگر آپ میں تھوڑی سی خودداری ہوتی, شرم ہوتی, تو آپ اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ویلاگ کرتے. آپ انصار عباسی صاحب جب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, یہاں کی پولیس تو ایسے ہی ہے, وہ اس لیے ایسی ہے کیونکہ آپ جیسے غدار اس ملک میں جرنلسٹ بن کے بیٹھے ہیں. مجھے برا لگتا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے, لیکن آج غصہ ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے ہم وطنوں کے لیے, اپنے وطن پاکستان کے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں ہی اٹیک کرنے چلے ہیں. شیم آن یو. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو 5 سال حسین حقانی یہاں بیٹھ کے اس نے اپنا ایک ساتھ فورم بھی بنایا ہوا تھا, اور اس پہ لاسٹ ٹائم سجاد بھائی آپ گئے بھی تھے, اور اس پہ اس کے انوائٹیز کون تھے جی, کس کس کو اس نے انوائٹ کیا ہوا تھا, PTM کو, BLA والوں کو, را والوں کو, وہ ساری ان پکچرز بھی ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. 5 سال یہ ان کو یہاں بلا کر گلالہ اسماعیل ان لوگوں کو استعمال کر کر US کو بتاتا رہا ہے اور انٹرنیشنلی بتاتا رہا ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان میں یہ دیکھیں کیا کر رہی ہیں, فورس ڈسپیئرنس بھی کر رہی ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز بھی کر رہی ہیں, ریپ بھی کر رہی ہیں. 5 سال بتاتا رہا ہے. اور دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان پہ حسین حقانی کی محنت کی وجہ سے, اور یہ جتنی PDM میں اس وقت پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ڈان لیکس اور میمو گیٹ کی وجہ سے, جنوری 2018 پہ ملٹری ایڈ پہ پابندی لگی ہوئی ہے. پاکستان کو اس کے بعد کوئی ملٹری ایڈ نہیں ملی. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ وہ ملٹری ایڈ پاکستان کی ری ایمبرس ہو, جو $238 ملین کولیشن سپورٹ فنڈ ہے وہ پاکستان کو ملے. تو یہ جو ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یہ انصار عباسی صاحب وغیرہ, میں ان کا نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نام لیے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے. اور طلعت حسین صاحب جس طرح وہ یہ سارے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو پاکستانیوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی سب سے پہلے اس وقت ان کے کسی پروپیگنڈا میں نہیں آنا. یہ جو فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں کسی دباؤ میں نہیں آنا. ہم لوگ سارے سب سے پہلے پاکستان ہے, مجھے پتا ہے پاکستانی جو چاہے پاکستان میں یا چاہے ہم لوگ اوورسیز پاکستانی سے, ان کے کسی دباؤ میں ہم نہیں آئیں گے. انشاءاللہ اگر پاکستان میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اگر ہم مودی جیسے بندے کو, جب وہ یہاں پر آیا تھا ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ہم پاکستان میں بھی جو لوگ زیادتیاں کریں گے ہم کھڑے ہوں گے, ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. ہاں ہم نے پچھلے سیٹرڈے کو بھی یہ ڈیمانڈ ضرور کی, اور ہمارے ہر جگہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ ان جرائم میں ملوث ہیں ان پہ آپ ویزا ریسٹرکشن لگائیں جیسے آپ نے 5 ملکوں میں لگائی. یہ ہم ہر جگہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ نے آج تک ہم لوگ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو PDM میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے نام لیتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا ان لوگوں پہ ویزا ریسٹرکشن لگیں گی. انشاءاللہ لگیں گی بھی. اور ہم یہ آج کلیئرلی سب کو بتا دیں, آپ کو خاص طور پہ ایسے جرنلسٹ جو ہمارے خلاف چھوڑے جا رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے یہ پیڈ لوگ ہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کے, ہمارے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جناب جرنلسٹ صاحب, آپ سو کالڈ جو ہیں, ہم ایک فری ملک میں رہتے ہیں, ہم ایک آزاد ملک میں ہماری سوچ ہے, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایمانداری سے کام ہوتا ہے, جہاں پہ ہم اپنے پولیٹیشین سے اوپنلی کھل کے بات کر سکتے ہیں اور اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ سب چیزوں کی اجازت ہے, اس لیے ہم عادی ہیں کہ ہم اوپنلی بولیں, جب برائی دیکھیں تو اس کے خلاف کھڑے ہوں. اور آپ نے یہ جو گھٹیا, رضوان رضی صاحب, آپ نے یہ جو ایک گھٹیا بات کی کہ جی حرام کے پیسے لے کے یہ لوگ وہاں پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کے جیسے لوگوں کو. ڈوب کے مر جائیں کہ کس طرح یہاں پہ آ کے لوگ محنت کر کے ایمانداری کی زندگی گزارتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور پھر پاکستان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں.
اور آپ لوگ وہ بھی بند کرانا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. شیم آن یو فار ہیونگ دیٹ کائنڈ آف تھاٹ. یس ہم کام کریں گے یہاں پہ, ہم سینیٹرز کو بھی ملیں گے, کانگریس مین کو بھی ملیں گے, اور پاکستان کی خاطر ان پہ دباؤ ڈالیں گے کہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. بالکل جی. اور یہ جو رضوان رضی صاحب کو میں بھی ایک جواب دینا چاہتا ہوں, وہ پتہ کر لیں کہ جو ہم لوگ یہاں پر پیسہ جو کماتے ہیں وہ پاکستان میں کن چیزوں میں یوز کرتے ہیں. جب کووڈ آیا تو ہم نے یہاں سے پیسہ لے جا کر کیسے یوز کیا, اور کوئی احسان نہیں ہے, ہم اس دھرتی کا احسان اتار ہی نہیں سکتے جو ہمیں اس دھرتی نے, ایک آزاد دھرتی نے اس ملک میں پہنچایا, ہماری عزت ہوئی, جو ہم جس طرح ہمارا ایجوکیشن بیسٹ سکولز میں پاکستان میں, ایبٹ آباد پبلک سکول, گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھ کے آئے ہیں. رضی صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اور جتنا سستا ہم یہاں پر پڑھ کے آئے ہیں, جتنے کم پیسوں میں, ہم پاکستان کے تو احسان بلا ہی نہیں سکتے. ہم یہاں سے جتنا کر لیں کم ہے, لیکن پھر بھی آپ تھوڑی اپنی ریسرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ ہم لوگ یہاں سے جو اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ پاکستان میں کیسے خرچ کرتے ہیں, کن چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بڑا آپ لوگ ریسرچ کر لیا کریں نیکسٹ ٹائم. اور یہ جو خدا کا واسطہ ہے, یہ جو ہے نا آپ جو سرٹیفکیٹ غداری کے اور یہ دینے بند کر لیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کھڑے رہنا ہے, پاکستانیوں کھڑے رہنا ہے, کسی دباؤ میں نہیں آنا. یہ فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں اور ہم یہ پاکستان میں کبھی انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم لوگ کھڑے ہیں, ہم صرف ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ لوگ دنیا میں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو, آپ کیسے کانسٹیٹیوشن توڑ رہے ہیں, الیکشن روک رہے ہیں, سپریم کورٹ کی نہیں چل رہی, ان چیزوں سے ملک کا مذاق بنتا ہے. یہ سارا جو آپ نے 27 لوگوں کا مرڈر کیا ہے, ملک لوگوں سے بنتے ہیں, بلڈنگوں سے نہیں بنتے. تو اپنے لوگوں کا رول آف لا سب سے پہلے, تو وہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے ملک بنتے ہیں. ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, ہر لیول پہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں میرا بھی یہی کامنٹ ہوگا, خاص طور پہ انصار عباسی صاحب کے لیے. آپ نے بار بار کہا کہ ہم ایک خطرناک کیمپین یہاں پہ چلا رہے ہیں. جی ہاں, بہت خطرناک کیمپین یہاں پہ چلا رہے ہیں انصار عباسی صاحب, آپ جیسے لوگوں کے خلاف جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو اس وقت ملک میں حاکم بن کے بیٹھے ہیں اور جو وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں عام آدمی پہ, ان کے خلاف یہ خطرناک کیمپین ہے. اور انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز یہ کیمپین چلاتے رہیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو.